बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हसीबुल हक। नाजरीन देखिए, परवेज़ रशीद के अहम इंकशाफात। चौधरी निसार क्या पार्टी छोड़ गए हैं? क्या इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद करके आप हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे? इस तरह के और सवाल पर ओनली ऑन एच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मोहतरम परवेज़ रशीद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी तहरीक नाकाम हो गई है? क्योंकि पहले आपने कहा हम इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े नहीं दिए। आपने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया। तो क्या आपकी सियासत का कुछ समझ नहीं आ रही? देखिए, तहरीकें जो हैं वो अपने रास्ते बनाती हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अख्तियार करती हैं। असल मकसद मंजिल पर पहुँचना होता है, और इस तहरीक की जो मंजिल है वो ये है कि इस मुल्क के लिए एक साफ, शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात हासिल किए जाएँ, जिसमें अवाम जिसको वोट करें वो ही पार्लियामेंट में पहुँचे, और अवाम जिसे ज़्यादा तादाद में वोट करें, अक्सरियत में वोट करें, उसकी उस सूबे में और वफाक में हुकूमत बन जाए। तो तो सर इस आपको क्या मकसद सर आपको क्या लगता है कि आप इदारों पर तनकीद करके, अदलिया पर तनकीद करके, फौज पर तनकीद करके आप इस हुकूमत को घर भेज देंगे? क्योंकि आज तक तारीख में ऐसा हुआ नहीं, हमें नजर नहीं आता कि ऐसा हुआ हो कि फौज के बगैर हुकूमत गिर जाए या घर चली जाए। नहीं, हमारी तनकीद किसी अदारे पे नहीं है, हमारी तनकीद उन अफराद पे होती है जो मुख्तलिफ अदारों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मकासद के लिए उन अदारों को गैर आइनी हदूद में दाखिल कर देते हैं, जो हदूद आइन ने उनके लिए ममनू रखी हुई है। तो सारी दुनिया में इस असूल को माना जाता है, और पाकिस्तान में भी इस असूल को माना जाना चाहिए कि हर एक अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करे। जैसे पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि वो लोगों के मुकदमे सुनने शुरू कर दे। अब अगर पार्लियामेंट लोगों के मुकदमे सुनने शुरू कर देगी तो ये अदलिया के काम में मुदाखलत होगी। इसी तरीके से अदलिया से वाबस्ता अफराद का काम ये नहीं है कि वो काम करना शुरू कर दें जो पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां हैं। तो आप लोग इन हाउस की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपका एमक्यूएम हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे जीडीओ हो, क्योंकि सबको पता है कि ये किसी के कहने पर किसी के साथ बैठते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग आपके साथ बैठ जाएंगे, आपको वोट कर देंगे अदम एतमाद के लिए? एक तो आइनी तरीके सारे ही आजमाने चाहिए, और अदम एतमाद जो है वो भी पाकिस्तान के आइन में दर्ज तरीकों में से एक तरीका है। जो बात आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे मुल्क के हालात का दबाव बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, तो वो जमातें जो आज इनके साथ जुड़ी हैं उन्हें भी, और ख़ुद इनकी जमात के अरकान को भी, जिन्हें रोज़ अवाम की गुस्से का सामना करना पड़ता है और अवाम की तनकीद का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपने आप को इस हुकूमत से अलहदा ऐसा करना लगता उनकी। है आप सर ऐसा लगता है कि आप रोज ब रोज हुकूमत के एतमाद में मजीद इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बात की कि आपने इस्तीफे का इस्तीफे नहीं दिए, इमरान खान और पर इतमाद हो गया है। इमरान खान ने कहा मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ये इस्तीफे दें, तो खान साहब तो बहुत एतमाद में नजर आ रहे हैं। खान साहब अगर एतमाद में नज़र आ रहे हों तो वो कोई अपना काम करे ना, तो वो तो हर वक्त बैठ के अपोजिशन के ख़िलाफ़ इजलासों की सदारत कर रहे होती हैं। अगर इतना ही एतमाद उन्हें हासिल है तो उन्हें अपने तर्जुमानों की फ़ौज जो है हर वक्त उसके इजलास तो नहीं करने चाहिए। उन्हें इजलास करना चाहिए महंगाई को ख़त्म करने के लिए, उन्हें इजलास करना चाहिए सस्ती बिजली लोगों को फराहम करने के लिए, उन्हें इजलास करना चाहिए कि गैस लोगों को मिले जो कि मुल्क में नापैद होती चली जा रही है, चीनी मिले, आटा मिले। वो तो हर वक्त अपोजिशन को कुचलने के इजलास करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें आपकी एतमाद कोई नहीं है, प्लानिंग बल्कि वो अपोजिशन के खौफ में मुब्तला है। सर आपकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही हुकूमत को घर भेजने के लिए?
کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، مریم شریف صاحبہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جنوری تک کی مہمان ہے، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، بلاول صاحب نے کہا، پھر فضل الرحمان صاحب کہتے رہے، مولانا صاحب کہتے رہے کہ یہ دسمبر تک کے مہمان ہیں، نہ دسمبر میں گئی نہ جنوری میں گئی، اب لگتا ہے کہ ستمبر تک حکومت کمفرٹیبل فیل کرے، حکومت کو کوئی وہ نہیں۔ میں نے اب سے عرض کیا کہ کوئی حکومت کیسے کمفرٹیبل فیل کر سکتی ہے اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کے روز اس کو بد دعائیں دیتے ہوں، مہنگائی کے اور بے روزگاری کے ہاتھ سے لوگ تنگ آ چکے ہوں، تو اور جو اپوزیشن کے جلسے ہیں ان میں بھرپور طریقے سے پاکستان کے عوام شرکت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، ہم 26 مارچ کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے جی اور یہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ حکمت عملی جہاں شو کرنا چاہیں وہاں کریں، لیکن شیخ رشید صاحب خان صاحب سے زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھیں ہم انہیں حلوہ بھی کھلائیں گے، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم فیض آباد جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے، فضل الرحمان صاحب نے کہا، پھر اس کی تردید کرتے رہے پیپلز پارٹی والے، تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں کرے گی؟ دیکھیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک نقطے پر متحد ہیں، اور وہ نقطہ ہے کہ اس ملک میں حکومت پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے بننی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت بھی ہونی چاہیے، ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے، کسی کو اس میں ملاوٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی جماعت اگر اس بنیادی اصول سے اپنے آپ کو دور ہٹائے گی تو وہ عوام کے اعتماد سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دے گی۔ اور اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب ایک لمبی جمہوری جدوجہد جو ہے اس میں سے انہوں نے بہت تجربے حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ایز ان آف میں سے ناؤ شیخ رشید صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے اب ادارے ہوں، تو انہیں پیپلز پارٹی سے بہت اعتماد ہے، پیپلز پارٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہیں کہ یہ استعفے نہیں دیں گے، سندھ حکومت قربان نہیں کریں گے۔ تو اگر پیپلز پارٹی پر ان کو اتنا ہی اعتماد ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن جیتنے دیں، ان کے امیدوار بننے کے بعد ان کی راتوں کی نیندیں کیوں حرام ہوئی ہیں؟ انہیں تو نہیں چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، شیخ صاحب کو بہت اچھے لگتے ہیں تو شیخ صاحب سے کہیے آئیے ہم بھی یوسف رضا صاحب کو ووٹ کریں گے، وہ بھی آ کے یوسف رضا صاحب کو ووٹ کریں۔ آپ نے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف آپ ہی عدالتوں میں گئے، لیکن اب آپ ہی انہیں ووٹ کرنے جا رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے اصولوں کے ساتھ بھی سمجھوتا کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں دیکھیے کوئی ذات کا ایشو نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی اس وقت پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں، اور جب انہیں متفقہ اس وقت بھی ایک اصول کی بات تھی، آج چونکہ وہ ہمارے سب کے امیدوار ہیں تو ہم سب ان کے لیے ووٹ کریں گے، اور اگر کسی کو وہ اچھے لگتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی انہیں ووٹ کریں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب وہاں سے الیکشن جیت جائیں گے اور اگلے چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے؟ ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہوا، یہ تو آپ کے منہ سے میں سن رہا ہوں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ انتخاب میں کامیاب ہوں، اور ان کی کامیابی کے لیے مسلم لیگ نون اپنے سارے ووٹ بھی انہیں دے گی، اور ان کے لیے مزید ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش بھی کرے گی۔ اب جیسا لگ رہا ہے کہ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ دیں، تو آپ کیوں نہیں ووٹ کر رہے انہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ رکے یہ کرپشن کا دھندا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ان سے کہیے کہ جو 14 ووٹ انہوں نے لیے تھے تو جس طریقے سے چیئرمین سینٹ کو انہوں نے الیکٹ کرایا، آپ ہی کے وہ آدمی تھے، لیکن آپ نے انہیں پارٹی سے فارغ نہیں کیا۔ وہ عمران خان صاحب ہمیں ان کے نام بتائیں نا، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو ان کے نام پتہ ہے، ہمیں تو ان کے نام نہیں پتہ۔ عمران خان صاحب اگر واقعی شفاف انتخاب چاہتے ہیں تو ان 14 لوگوں کے نام ہمیں بتا دیں، تاکہ پھر ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اور شفاف انتخابات کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کریں۔ آپ کو بھرپور یقین ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے؟ کیونکہ لگتا نہیں ہے، پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ یہاں اداروں کے مداخلت کے بغیر یہاں حکومتیں نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں۔ میری عرض کرنا یہ ہے حسیب صاحب، سیاسی کارکن کا کام ہوتا ہے اپنا جد و جہد کرنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مالی دا ایک کم محمد پر مشکاں پاوے، مالک دا ایک کم محمد پھل لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنی محنت کریں گے،
اگر اس پہ پھل نہیں لگتا تو سب کو معلوم ہوگا کہ ہم نے محنت کی ہے، اس پھل کو کس نے چوری کیا ہے، اور جو پھر چوروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ چوروں کے ساتھ وہ ہوگا۔ آپ کا جن کی طرف اشارہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ 16 اکتوبر 2019 کو ان کا بھرپور طریقے سے نام لے کر انہیں ٹارگٹ کیا۔ کیپٹن صفدر صاحب ہیں، وہ آج بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کے نہیں دکھا سکتی میڈیا، تو آپ تو تنقید کر رہے ہیں ان پر، کیا آپ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نہ کسی پہ پریشر ڈال رہا ہوں، نہ کسی پر دباؤ ڈال رہا ہوں، نہ کسی کو کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور نہ کسی کا سر کسی کے ہاتھ سے ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ میرا تو صرف ایک ہی خواہش ہے، اور یہ پاکستان کے ہر جمہوری شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہر ایک کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنے فرض کو انجام دینا چاہیے، اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اصول عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، آپ کیوں نہیں ان سے کہتے کہ وہ اپنی ساری جائیداد جمع کرا کے قومی خزانے میں جمع کرا کے رول ماڈل بنے تاکہ ہم بھی پھر اپنی جائیدادیں جمع کرائیں؟ لیکن انہوں نے تو، ہم نے دیکھا 12 لاکھ روپے میں گھر ریگولرائز کروا لیا اور وہاں فیصل کھوکر صاحب کا گھر گرا دیا گیا۔ جی، یہ تضاد ان کی شخصیت میں موجود ہے کہ وہ جو چیز دوسروں کے لیے نہیں سمجھتے وہ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں، اور صرف فیصل کھوکر صاحب کا نہیں، بہت سے دوسرے لوگوں کے بھی گھروں کو انہوں نے گرایا۔ خود اپنے لیے جس طریقے سے انہوں نے سہولت حاصل کی، اس طریقے سے انہوں نے دوسروں کو موقع نہیں دیا کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خان صاحب کی سب اور سے بڑی فیلئر کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کہ وہ چور دروازے سے آئے اس وجہ سے، یا ان کی صلاحیت نہیں تھی؟ آپ کو نیت پر شک ہے یا ان کی صلاحیت پر شک ہے؟ میرا عرض کرنا ہے کہ ایک تو وہ چور دروازے سے آئے ہیں، اور جو چور دروازے سے آتا ہے اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ کرکٹ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، وہ چندہ جمع کر سکتے ہیں، چندہ جمع کرنے کا بھی کام انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن سیاست ایک اور حکومت چلانا اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنا، اس کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جس قسم کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور جس قسم کی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خان صاحب میں نہیں ہے۔ اسلام آباد جا کر آپ بیٹھیں گے یا ایک دن کا لانگ مارچ ہوگا اور آپ واپسی آ جائیں گے؟ یہ سارے فیصلے تو پی ڈی ایم کی قیادت نے کرنے ہیں، اور جو حالات ہوں گے ان حالات کے مطابق جو بھی قربانی دینی ہوگی وہ قربانی انشاءاللہ تعالی دی جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب بہت پر امید ہیں، میں پھر وہی کہوں گا وہ بہت پر امید ہیں، آپ سے پر امید ہیں، سب سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی سے پر امید ہیں۔ حسیب صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری جدوجہد حکومتیں گھر بھیجنے کی جدوجہد نہیں ہے، ہماری جدوجہد عوام کے اس حق کو حاصل کرنے کی ہے جس کے نتیجے میں اگر آپ واقعی ہی پرویز رشید صاحب، اگر آپ واقعی ہی جمہوریت چاہتے ہیں تو یہ عدم اعتماد کا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ تو جعلی حکومت ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ عمران خان کے خلاف اگر آپ لو آف کانفیڈنس لے کر آتے ہیں تو یہ کس کے آگے؟ پھر وہی اداروں کا آپ کے پیچھے ہاتھ ہوگا، پھر ہی آپ گھیر سکیں گے، ادروائز لگتا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پہلے تو عدم اعتماد کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ایک تجویز ہے جو ایک جماعت کی طرف سے آئی ہے، ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا، پاکستان کے آئین کے اندر جو جمہوری طریقے بتائے گئے ان میں عدم اعتماد بھی شامل ہے، تو اگر کوئی یہ تجویز بھی پیش کرتا ہے تو اس کی تجویز پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے۔ اب دوسری جماعتیں اس تجویز کو قبول کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، ان میں کیا خدشات محسوس کرتی ہیں، جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تحفظات بھی دوسری جماعتیں رکھتی ہیں، اسی لیے ابھی تک اس تجویز پر نہ عمل ہوا ہے، نہ سب نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیا آپ کی پارٹی میں بھی سینٹ ٹکٹ بانٹنے پر، ٹکٹ دینے پر کوئی اعتراض ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آج پھر خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہوتا ہے فیصل وارڈا سے، ٹکٹ انہوں نے واپسی نہیں لی، وہی الیکشن لڑیں گے وہاں سے۔
ان کی نااہلی کا کیس ہے. اسد عمر صاحب نے کل کیپٹل ٹاک حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جائے. اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ سمجھیں گے عدالتیں آزاد ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف ٹکٹ ان کو دیے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے جانے پہچانے چہرے ہیں اور جو بنیادی طور پر مسلم لیگ سے تعلق کی پوری تاریخ رکھتے ہیں اور ان کی پہچان مسلم لیگ ہے. مسلم لیگ نے کسی پیراشوٹ سے اترنے والے کو تو ٹکٹ دیا نہیں، اس لیے مسلم لیگ کی طرف سے جو ٹکٹ دیے گئے ہیں ان پر مسلم لیگ کے کارکنوں نے بھی اور عوام نے بھی خوشی کا اور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب آپ کو پورا یقین ہے کہ آگے آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز نہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ گئے، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں پارٹی پر تو چھوڑ جاتے ہیں. اب ہم نے دیکھا چودھری نثار صاحب لگتا ہے کہ آپ کی اب پارٹی میں نہیں رہے. کیا ان کا مستقبل ہے پی ایم ایل این میں؟ انہوں نے خود پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہوئی تو اب وہ پی ایم ایل این کے حصے نہیں ہیں، مسلم لیگ نواز کا وہ حصہ نہیں رہے. اب جی انہوں نے ایک انتخابی نشان جس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس انتخابی نشان پہ انتخاب میں حصہ لیا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو مسلم لیگی سمجھتے تھے تو وہ مسلم لیگ سے ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے، مسلم لیگ کے انتخابی نشان پہ الیکشن میں حصہ لیتے. انہوں نے تو جیپ کے انتخابی نشان پہ حصہ لیا الیکشن. تو یہ چودھری نثار صاحب کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تھا یا انہوں نے خود پارٹی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ تاریخ ہے ایک کہ چودھری نثار صاحب میاں نواز شریف صاحب ساتھ میں کھڑے رہے، لیکن اب نہیں وہ پارٹی کے ساتھ اس طرح کھڑے. مجھے پیچھے کے ہاتھوں کا تو نہیں پتا، لیکن میں تو ان کے کردار کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی مخالفت کی. مریم نواز جب اپنی والدہ محترمہ جی کی انہوں نے انتخابی کہا کہ مہم میں چلائی ایک بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، میں بچوں کے نیچے سیاست نہیں کروں گا. تو کسی نے انہیں کہا نہیں تھا کہ وہ کسی کے نیچے سیاست کریں، لیکن کیا وہ وقت تھا اس قسم کی باتیں کرنے کا جب مسلم لیگ پہ ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا اور جس کو وہ بچہ کہہ رہے ہیں اس نے اس مشکل وقت میں انتخابی مہم کو چلایا بھی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کا سر پہ ہاتھ رکھتے ان کا حوصلہ افزائی کرتے، آپ نے اس وقت جب کہ ان پر سارے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ نے بھی اس تیر اندازی میں حصہ لے لیا جو کہ کسی سینئر رہنما کو زیب نہیں دیتا. تو لگتا ہے کہ ان کا کوئی مستقبل آگے سیاست کا نظر نہیں آ رہا ہمیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. میں اس طرح کی پیشن گوئیاں نہیں کرتا. سیاسی مستقبل جو ہے وہ آپ کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کا کردار مثبت ہوگا، پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا تو سب کا سیاسی کردار زندہ رہتا ہے. میں اس طرح کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں. شہزاد اکبر صاحب کعبے موسوی سے بار بار ملے جا کر، ان سے 2 ملاقاتیں کی. ڈیوڈ روز جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک مقدمہ کیا تھا، خبر چھاپی تھی، تو وہ بھی اب لندن عدالت کا ایک سماعت ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایما پر تو نہیں چھپی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن آپ اسے اپنی کامیابی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جو آپ کس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ جو ڈیلی روز میں شہباز شریف کے خلاف ایک خبر چھپی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ شہزاد اکبر صاحب کے ایما پر چھپی گئی ہے. لندن کی عدالتوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اس طریقے میں پہلے مرحلے میں اگر آپ کے بارے میں کوئی خبر غلط چھپ جاتی ہے تو اور آپ حتیٰ کی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیا جس خبر کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ خبر چھاپنے والا اس کے حق میں کوئی دستاویز، کوئی شہادتیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ڈیلی میل جب عدالت میں آئی تو ڈیلی میل کے وکیل نے کہا کہ خبر ضرور ہم نے چھاپی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس خبر کے حق میں، اس لیے ڈیلی میل کے خلاف فیصلہ ہوا. اور اب شہباز صاحب کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اگلے ایک مرحلے میں جس کو حتیٰ کہ عزت کا مرحلہ کہتے ہیں اس میں جائیں اور ڈیلی میل سے ہرجانہ وصول کریں جس کے لیے ان کے وکلا تیاری کر رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں شہباز صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی. کیا انجم ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کی کچھ لگتے ہیں، رشتے میں ان کا کچھ تعلق ہے؟ میں نے بیٹا کبھی ان کا نام نہیں سنا.
مطلب ان سے مسلم لیگ نواز سے کوئی تعلق آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی ان کا نام نہ سنا ہے، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے۔ باقی دیکھیں نا، آپ کے بھی ہزاروں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن خود انجم ڈار نے اس کی تردید کی ہے، اور خود انجم ڈار یہ کہتے ہیں تو وہ بھی حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے ڈیلی میٹ کے خلاف۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔